अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तारीख वादी एपिसोड 12। हमारा तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है, नहीं ये मुमकिन नहीं होगा और ना ये मौजू काबिल बहस है। मैंने हतमी लहजे में कहा। वो खामोश हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद माहा बोली, मैंने पहली बार हिंदू मजहब का तरीका इबादत देखा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की निगाहें हम पर हैं। मेरा भी यही अंदाजा है, इसलिए अब यहाँ से निकला जाए। मेरे कहने पर सब उठ खड़े हुए। बाहर निकलते हुए मैंने कहा, आप लोग एक चीज देखना पसंद करेंगे? जरा इस दीवार की तरफ निगाह उठाइए। मेरे इशारे पर तीनों की नजरें उठ गईं। वो एक दायरा और इससे निकलता हुआ सांप। हाँ, वो इन लोगों का कोई मजहबी निशान है। यहाँ तो चारों तरफ अजीब अजीब नक्श बने हुए हैं। कहीं 12 हाथों वाली औरत, कहीं बंदरनुमा इंसान, कहीं हाथी की सूंड वाला हैवान और कहीं चक्कर घुमाता हुआ कोई मर्द। ये निशान भी इसी सिलसिले की कोई चीज है। अरबाब तालिया ने कहा, 3865 देवी देवताओं के पैरोकार होते हैं ये लोग। आली तबारक ने कहा, इसी निशान को जहन में रखिए और आइए। मैं इन्हें लेकर बाहर निकल आया। फिर हमने भी एक ठिकाना तलाश कर लिया, लेकिन वो मेरे अल्फाज पर मुतजस्सिस थे और ठिकाना पाने के बाद हशम तबारक ने सबसे पहला सवाल यही किया, निशान के बारे में कोई खास ख्याल है तुम्हारे जहन में? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपने ये निशान कहीं और देखा है? हशम तबारक अरबाब तालिया की सूरत देखने लगा और अरबाब तालिया ने पुरख्याल अंदाज में होंठ सुखेड़े, लेकिन माहा तबारक जल्दी से बोली, पहले मैंने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब जब माहिर तहाबी ने इसके बारे में इसी अंदाज में गुफ्तगू की तो मुझे एहसास हुआ कि ये निशान वाकई मैंने कहीं देखा है। और अब गौर करने से अंदाजा हुआ है कि जब हम वांगचू की रिहाइशगाह में गए थे तो ऐसा ही एक निशान हमें वहाँ भी नजर आया था। और जिस तरह इस वक्त अरबाब तालिया ने कहा कि यहाँ इसने लातादाद देवी देवताओं के संगीन मुजस्सम अजीब अजीब शक्लों में देखे हैं, तो मुझे याद आया कि दायरे के अंदर लहराते हुए इस सांप को देखकर मैंने भी यही सोचा था कि ये निशान चीनी रवायात का कोई संबल होगा, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ शक्लें ड्रैगन वगैरह की पाई जाती हैं। बेशक वो मेरे लिए कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जिसका मैं तज़किरा करती या इसके बारे में खास तौर से सोचती। माहिर, क्या मेरा ये ख्याल दुरुस्त है? क्या तुम इस बात की निशानदही करना चाहते हो कि ऐसा निशान तुमने वांगचू की रिहाइशगाह पर भी देखा था? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माहा तबारक, यही मैं भी कहना चाहता था। असल में जब मैं वांगचू की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ और मेरी निगाह इस निशान पर पड़ी तो मुझे ये एहसास हुआ था कि मैंने ये निशान कहीं देखा है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ सका कि कहाँ। बात मेरे जहन से निकल गई थी, लेकिन अब यहाँ इस मंदिर में दाखिल होकर जब मेरी निगाह इस निशान पर पड़ी तो मुझे याद आ गया कि बचपन में ही यही निशान मैंने देखा था। और अब ये बात मेरे लिए बायसे हैरानी है कि वांगचू का इस निशान से क्या ताल्लुक है। तबारक और अरबाब तालिया के चेहरे हैरत से सिकुड़ गए। अरबाब तालिया ने ताज्जुब से कहा, कहाँ बल्गारिया में चीनियों की नुमाइंदगी करने वाला वांगचू और कहाँ हिंदुस्तान में ये मंदिर? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? तबारक ने आंखें बंद कर लीं। बहुत देर तक सोचता रहा। इसके बाद आहिस्ता से बोला, हकीकत है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत से मामलात मेरी सोच से ही आगे हैं, जिनके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं हो सका। पता नहीं क्या इसरार है। वैसे अब तुम्हारा क्या इरादा है? बराह करम मुझे तफसील से बताओ। मंदिर में दाखिल होने के बाद मैंने इस निशान के सिवा और कोई चीज नहीं देखी जो मेरे माजी से वाबस्ता हो। एक भी चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन तबारक, ये तो जरूरी है कि मैं कुछ न कुछ मालूमात हासिल करूँ। तुम लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया है और बार बार तुम ये कहते हो। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। अगर चाहो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा काम तवील है। मुझे अपने माजी की तलाश है और इस माजी में मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरा वो नन्हा सा साथी, मेरा वो भाई जिसके लिए शायद मैं कायनात के हर गोशे को छान मारूं, वो मुझे मिल जाए तो मैं बाकी जिंदगी सुकून से गुजार दूं और मुझे किसी शय की तलब ना हो। मैं यहाँ इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगा। मैं अब तुम लोगों से बहुत मानूस हो चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर मैं अपने दिल की किसी लगन के लिए तवील अरसा काम करूँ तो तुम मेरे साथ भटकते रहो। मुझे भी इस बात का जवाब दो कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तबारक ने मेरे जानों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो माहिर तहाबी, अगर तुम इस बात को तस्लीम करते हो कि अब तुम्हारे दिल में भी हमारे लिए उनसीयत पैदा हो चुकी है, तो बिल्कुल इसी अंदाज में हमारे बारे में सोचो। और फिर हमारे लिए तो तुम वो हो जिसने हमें नई जिंदगी से रोशनास कराया है। मैं शायद पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक यमन से है और ये दोनों बच्चे भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे इल्म में मेरा और इनका रिश्ता आ चुका है, हम लोग वहाँ एक मुनासिब जिंदगी गुजारते हैं और हमारा अपना एक बेहतर मुकाम है। जो हालात पेश आए इनके बारे में तुमसे कुछ कहना फजूल है, क्योंकि तुम हमारे रहबर हो और रहनुमा बने हो। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कुछ उलूम की मालूमात में गुजारा है। बहुत काम कर लिया है और बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन मकसद ये नहीं है
کہ اس کام کی تکمیل کر کے میں آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر جاؤں گا۔ کچھ وقت تمہارے ساتھ صرف ہو جائے تو یقین کرو ہم تینوں کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم جب بھی وہاں واپس جائیں گے اپنے کام کا آغاز کر لیں گے، لیکن اب جب کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو تم ہمیں انسانیت سے عاری نہ سمجھو۔ ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور تمہارے ہر مسئلے میں اس طرح شریک ہیں جیسے وہ ہمارا مسئلہ ہو۔ میری درخواست ہے ماہر تحابی کہ ہماری محبت کو نہ ٹھکراؤ۔ ہم ساری زندگی تمہارے ہمراہ تمہاری کاوشوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرا اندرونی نظام غالباً خاصا تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ ان باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، محترم تبارک، میرا ارادہ یہ ہے کہ آج کی رات میں اس مندر میں گزاروں اور ایسے کسی شخص کو تلاش کروں جو مجھے ماضی کی باتیں بتا سکے۔ نہ مجھے پنڈت ہیوبرٹ نظر آیا، نہ پنڈت رائے، اور بھی کئی ایسے کردار تھے جو میری نگاہوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نظر آ جائے تو میں حیا کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کر لوں گا اور بس مجھے اس کا پتہ مل جائے، باقی مجھے یہاں سے کچھ اور درکار نہیں ہے۔ تو تم مندر میں یہ رات تنہا گزارنا چاہتے ہو؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ایسا کبھی نہ کرنا۔ جہاں میں تمہاری ضرورت محسوس کروں گا تم سے ضرور کہہ دوں گا، لیکن یوں نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مجھے میرے کام سے روک دے اور مجھے تمہاری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے۔ ارباب تعالیٰ نے پوری طرح میرے موقف کو سمجھ لیا اور اس نے کہا، نہیں، لیکن اگر تمہیں ہمارے تحفظ کی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہرچند کہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن پھر بھی میں تمہاری محبت پر پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اگر ایسا ہی کوئی مرحلہ درپیش ہو تو میرے تحفظ کے لیے جو قدم چاہو اٹھا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ارباب تعالیٰ نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بولا، تو پھر تم مندر میں واپس کب جاؤ گے؟ ذرا رات ڈھل جانے کا انتظار کر لیا جائے، میں کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو جاؤں گا۔ جب رات ڈھلی تو میں نے دیکھا کہ مندر کے اندر آنے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عقیدت مند رات میں بھی بتوں کے سامنے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ میں نے ایک طویل القامت شخص کو دیکھا جو چند پجاریوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا، جبکہ پجاری اس کے سامنے اس طرح معتق تھے جیسے وہ ان کے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ میں نے پہلے بھی اسے پوجا میں شریک دیکھا تھا اور لوگ اس کا احترام کر رہے تھے۔ کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی اس کے قدم چوم رہا تھا اور کوئی اس کا لباس، کوئی اس کے بدن کو چھو کر ماتھے سے لگا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مقدس ہستی ہے۔ عمر بھی 65 سے کم نہیں ہوگی اور تندرستی بہترین۔ میں نے اس شخص کو تاڑ لیا اور بڑی احتیاط سے اس کی نگرانی کرنے لگا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو کچھ سمجھا رہا تھا اور اس کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سنگین ستونوں اور پتھریلے مجسموں کی آڑ لیتا ہوا میں اس کا تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ داخل ہو گیا اس کی رہائش گاہ کہا جا سکتا تھا۔ اس رہائش گاہ میں دروازہ نہیں تھا، بس کچھ راہداریاں مڑنے کے بعد اور ایک ایسی شکل اختیار کر جاتی تھی جسے محفوظ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی وہاں داخل ہی نہ ہو سکے۔ اور سنگین ستونوں ہی کی آڑ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے وہاں پہنچنے کے بعد ایک جگہ رکھے ہوئے مٹکے سے پانی نکالا، اپنا چہرہ دھویا اور وہ تلک وغیرہ صاف کیا جو اس کی پیشانی پر لگا تھا، گردن وغیرہ پر پانی پھیرا، پھر ایک آرام دہ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ایک سمت روشنی ہو رہی تھی، چند لمحات وہ اس طرح بیٹھا رہا اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گیا، گویا وہ آرام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی لیٹتے اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے وہ روشنی بجھ گئی اور تاریکی ہو گئی۔ میں اب اس بات سے خود کو متفق کر چکا تھا کہ اس شخص کو اپنی معلومات کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ میرے لیے کارآمد ہو، لیکن تھوڑا سا انتظار مزید ضروری تھا، اور انتظار کے یہ لمحات میں نے مختلف سوچوں میں گزار دیے۔ پھر میں اپنی جگہ سے نکل کر آگے بڑھا اور ایک دم دوبارہ روشنی ہو گئی۔ غالباً وہ شخص جاگ رہا تھا اور اس کے حساس کانوں نے میرے قدموں کی آواز محسوس کر لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کسی قدر درشت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ یہاں تک کیوں چلے آئے؟ کیا کسی پجاری نے تمہیں روکا نہیں؟ سارے دن کا تھکا ہوا ہوں میں، اب میرے پاس کسی سے باتیں کرنے کے لیے کوئی سمے نہیں ہے۔ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میں نے پجاریوں کو آواز دے دی تو وہ تمہارے ساتھ سخت سلوک کریں گے۔ اس وقت نہیں، صبح کو میرے پاس آنا اور جو بھی منوکامنا ہو وہ مجھے بتانا۔ جاؤ بھائی جاؤ، تم نے مجھے سوتے سے جگا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ بیزار لہجے میں ہاتھ اٹھا کر بولا، لیکن میں چند قدم آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا اور پھر میرے اندر میری فطرت عود کر آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا اور بستر سے اٹھا کر اس کمرے کے وسط میں لے آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے میری کلائی پر ہاتھ جما دیے اور اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔
کمرے کے وسط میں لا کر میں نے اس سے کہا، اصل میں جس طرح تم نے بستر پر لیٹے لیٹے روشنی بند کی اور جلائی، اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ تم پجاریوں کو بلا سکتے ہو، تو اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارے پاس کوئی ایسا ہی نظام نہ ہو جس کے تک تم باہر سے پجاریوں کو بھی بلا لو، اس لیے میں تمہیں یہاں تک لے آیا ہوں۔ تمہاری گردن پر میری گرفت اتنی سخت نہیں ہے کہ تمہارا دم نکل جائے، لیکن یہ گرفت سخت ہو سکتی ہے، چنانچہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سنو اور غور سے سنو۔ نہ میں تمہارا عقیدت مند ہوں، نہ ہی میں کسی ایسے کام سے آیا ہوں جس میں تمہاری دعائیں درکار ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ میں تم سے کچھ معلومات حاصل کروں گا، اگر تم نے مجھے شرافت سے وہ معلومات فراہم کر دیں تو خاموشی سے تم سے معذرت کر کے اور تمہارا شکریہ ادا کر کے چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے کسی چالاکی یا بدمعاشی سے کام لیا تو تمہاری اس گردن کو اتنا پتلا کر دوں گا کہ تمہارا سر اس میں قائم نہ رہ سکے گا، اور لوگ حیرت سے تمہیں دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ اس شخص کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بولو، کیا میں اس گرفت کو سخت کر دوں یا تمہاری گردن چھوڑ دوں؟ اس نے میری یہ الفاظ بغور سنے، اور انسان کا چہرہ اس کی اندرونی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے، پھر جو لوگ برے نہیں ہوتے خوف ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت اس پجاری کی ہوئی تھی۔ اس نے زور زور سے گردن کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی، گویا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہنے کے خواہش مند ہے اور میری ہدایت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور اس سے کہا، آؤ اب یہاں بیٹھ جائے اور شریف انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کریں۔ میری مجبوری تھی کہ میں چھپ کر تمہارے پاس آؤں، کیونکہ اور کوئی دوسرا ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو مسل رہا تھا، پھر اس نے یاس پری نگاہوں سے پانی کے اس مٹکے کی جانب دیکھا جس سے اس نے پانی لے کر اپنا چہرہ وغیرہ دھویا تھا، اور میں نے اس سے نرم لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تک اس طرح پہنچنا اور تمہیں خاموش رکھنا میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ پانی پینا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اس کے خلق سے 3 قسم کی آوازیں نکلی اور میں نے اسے اشارہ کر دیا۔ گردن دبنے سے غالباً اس کا خلق متاثر ہوا تھا، پانی اس وقت اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے 2 کٹورے پانی پیا اور پھر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر اسے اشارہ کیا، آ جاؤ اپنی جگہ، آ جاؤ۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور میرے سامنے آسن مار کر بیٹھ گیا۔ خوف کے آثار اب بھی اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہے تھے، اور کئی بار اس کی نگاہیں اس انداز میں ادھر ادھر بھٹکتی تھی جیسے وہ کسی مدد کی تلاش میں ہو۔ میں نے بددستور نرم لہجے میں کہا، اگر تمہیں ڈرنے کا شوق ہے تو تمہارے شوق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بار بار اپنی نیت کی وضاحت نہیں کروں گا، اور اگر تم نے مجھے سچا نہ سمجھا تو پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری اپنی حرکتوں سے ہوگا۔ بتا چکا ہوں کہ تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس۔ اس کے بعد میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا اگر تم نے مجھے خاموشی سے یہاں سے جانے دیا، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مہاراج مجھے क्षमा کر دیں، میں کچھ نہیں کروں گا، بھگوان کی سوگند میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ آپ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم کتنے عرصے سے اس مندر میں رہ رہے ہو؟ میرا تو جیون ہی بیت گیا مہاراج، کوئی 16 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، اب تو میں باقی سنسار کو بھول ہی چکا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہری داس، لوگ مجھے سوامی ہری داس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہری داس یہاں ایک پنڈت ہیوبرٹ ہوتے تھے۔ پنڈت جی مہاراج، وہ تو اس مندر کے بانی ہیں، انہوں نے ہی تو یہ مندر بنایا تھا۔ کہاں گئے؟ پر لوگ سدھار گئے، بھگوان کے چرنوں میں پہنچ گئے۔ آتم ہتیا کر لی تھی انہوں نے۔ آتم ہتیا کیا ہوتی ہے؟ تم اسے خودکشی کہہ لو، وہ خودکشی کر کے مر گئے تھے۔ وہ کب؟ کوئی 12 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے 13 سال ہو گئے ہوں۔ کیوں خودکشی کی تھی انہوں نے؟ بھگوان کی سوگند ہمیں نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ایک پنڈت رائے ہوا کرتا تھا، پنڈت رائے نہ مہاراج، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لڑکی وائلا ہوتی تھی، نہ مہاراج، بھگوان کی سوگند۔ پنڈت ہیوبرٹ کو تو ہم اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر رکھا تھا اور ہمارے سپرد بہت سے کام کیے تھے۔ اس مندر میں ایک تہہ خانہ تھا، اب بھی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں مہاراج۔ اس کے دروازے سدا کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اس تہہ خانے میں پنڈت ہیوبرٹ نے آتم ہتیا کی تھی۔ کیسے بند کر دیے گئے؟ اینٹیں چن دی گئیں وہاں۔ اب وہاں آپ کو چمگادڑوں کی بھیٹ اور بدبودار گندے چوہوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر بھی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھگوان کی سوگند آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ضرور دیکھ لو، مگر وہاں 7-8 سال سے کوئی بھی نہیں گیا۔ پوری طرح چن دیا گیا تھا اس تہہ خانے کو۔ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو دروازہ دکھا سکتا ہوں جسے اب مضبوطی سے چن کر اس پر پلستر کر دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی شخصیت جو اس دور کی ہو جو پنڈت ہیوبرٹ زندہ تھے؟ یوں تو بہت سے ہیں مہاراج، مندر کی سیوا کرنے والے تو بے شمار ہیں۔ رانی ہربند کور جی آج بھی اس مندر کی ساری دیکھ بھال کرتی ہیں، اس کی رکشا کرتی ہیں۔
میرے ذہن میں ایک کھٹاک سی آواز ہوئی۔ رانی ہربن کور کو بھی میں اچھی طرح جانتا تھا، یہ بھی ایک کردار تھا۔ میں نے ہری داس سے کہا، میں رانی ہربن کور سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ معلومات حاصل کرنی ہے مجھے۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ ساری معلومات میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مجھے رانی ہربن کور کا پتہ بتاؤ۔ مہاراج، آپ مجھے آگیا دیں، میں خود آپ کو وہاں تک پہنچا کر چلا آؤں گا۔ نہیں، سیدھا اور سچا پتہ بتا دو، بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ ہری داس گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، تو آپ یاد کر لیجئے، ہربن کور کا گھر یہاں سے کافی دور ہے، پر مشکل نہیں ہوگا آپ کا وہاں پہنچنا۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، بس اس کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مجھے پتہ ذہن نشین کرانے لگا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات جو اس دور سے تعلق رکھتی ہو؟ کوئی نہیں مہاراج، اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ کیا تم نے کوئی اتنا چھوٹا سا انسان یہاں دیکھا ہے جسے دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی ہو؟ بہت چھوٹا سا، اتنا چھوٹا کہ اتنے چھوٹے انسانوں کے بارے میں تم تصور بھی نہ کر سکو۔ نہیں مہاراج، کون ہے وہ؟ ہری داس نے کہا، اور میرے چہرے پر کرب کے اثار پھیل گئے، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا اور اسے کہا، دیکھو ہری داس، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا جو میں نے کیا ہے تو تم میری باتوں کا صحیح طور سے جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ خیال رہتا کہ تم بہت بڑے پجاری ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو میری بات کان کھول کر سن لو، نقصان پہنچانے والے کو میں کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ جے ہو مہاراج، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گے؟ ہم تو امن و شانتی کے پجاری ہیں، آپ بے فکر رہو، ہم کسی کو یہ بتائیں گے بھی نہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ شکریہ، اب مجھے باہر تک خود چھوڑ کر آؤ۔ آؤ مہاراج آؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، جے بھگوان۔ اور اس کے بعد وہ واقعی بڑی شرافت سے مجھے مندر کے دروازے کے باہر چھوڑ گیا، لیکن اتنی ذہانت میرے ذہن میں بھی نہیں، میرے ذہن میں بھی تھی کہ میں نے فوراً ہی اعلیٰ تبارک اور باپ تعالیٰ اور مہا تبارک کی جانب رخ نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے پنڈت ہری داس میرے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میرا پیچھا کرے، سب لوگ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہنے چاہیے۔ اطمینان کرنے کے بعد میں ان کی طرف چل پڑا۔ وہ تینوں جاگ رہے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اس بات سے بھی متاثر ہوا اور میں نے کہا، ارے آپ لوگ سو کیوں نہیں گئے؟ کیسے سو سکتے تھے؟ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کیا رہا؟ کوئی خاص کام نہیں ہوا؟ یہاں سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتا دی، پھر ہربن کور کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، بس یہاں کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکتی ہے تو اس عورت سے، اگر اس سے بھی کچھ نہ معلوم ہوا تو؟ ہاں بولو، تبارک نے کہا، تو مجھے اپنے وطن جانا ہوگا۔ چلیں گے، ہر اس جگہ چلیں گے جہاں حیا کے مل جانے کے امکانات ہوں۔ اب میری ایک رائے ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند ہو، رات کا بقیہ حصہ وہ ہمیں یہاں گزارنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے۔ صبح ہم کوئی بہتر ہوٹل تلاش کر کے اس میں چلے جائیں گے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ماہر کے بتائے ہوئے پتے کو تلاش کر کے واپس آؤں گا اور ماہر کو اطلاع دوں گا، پھر یہ رانی سے ملیں گے۔ اور باپ تعالیٰ نے کہا، بہت مناسب تجویز ہے۔ تبارک نے کہا، اور اسی تجویز پر عمل کیا گیا۔ ہم نے یاتریوں کے لباس اتار پھینکے اور جدید لباسوں میں آگے جس ہوٹل میں قیام کیا گیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ پھر تمام امور سے فراغت کے بعد ارباب جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں ارباب، تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ مجھے انکار نہ ہوتا، بس ایک خیال دل میں ہے، جب تک ممکن ہو سکے بہتر ہے کہ ہم یکجا کسی کی نگاہوں میں نہ آئے۔ آ گئے تو دیکھا جائے گا، دوسری صورت میں ہم تمہارے ارد گرد رہ کر اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ میں نے اس سے اتفاق کر لیا، یہ سب جس خلوص اور لگن سے میرے لیے کام کر رہے تھے وہ میری نگاہ میں تھی، اور اب میں ان سے ہر تعاون چاہتا تھا۔ میرے لیے الگ کمرہ حاصل کیا گیا تھا، چنانچہ ارباب کے جانے کے بعد باپ بیٹی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات بھر بے سکون رہے تھے، اس لیے شاید وہ سو گئے۔ میں بھی آرام کرنے لگا تھا۔ ہربن کور سے بھی حیا کے بارے میں نہ معلوم ہو سکا تو کیا ہوگا؟ مجھے وانگچو کے الفاظ یاد تھے جس نے میرے اور حیا کے بارے میں حتمی طور پر کہا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں تو وہ بھی زندہ ضرور ہوگا۔ یہ الفاظ میرے لیے حیات بخش تھے اور ان کے سہارے میں پوری زندگی حیا کو تلاش کر سکتا تھا۔ پھر ارباب تعالیٰ خلاف توقع بہت جلد واپس آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دلچسپ بات یہ ہے کہ رانی ہربن کور کی رہائش گاہ یہاں سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ میں حیرت و اشتیاق سے اٹھ گیا۔ ارباب تعالیٰ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ اس نے اقبا کھڑکی کھول لی، کھڑکی سے بائیں سمت وہ اشارہ کر کے بولا، ادھر دیکھو۔ میں نے اس کے اشارے کی طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک عالی شان عمارت نظر آئی، جس میں نے حیرت سے کہا، یہ تو کیا یہ عمارت؟ ہاں، دلچسپ بات۔ میں نے ہوٹل سے کافی دور نکل کر اس علاقے کے بارے میں معلوم کیا تو میرے راہبروں نے مجھے واپس ہوٹل کے پاس بھیج دیا۔ پھر میں نے یہاں آ کر دوبارہ معلومات حاصل کی تو مجھے یہ عمارت بتائی گئی۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہوٹل بھی رانی کی ملکیت ہے۔
خوب، واقعی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ پھر میں تیار ہو کر باہر نکل آیا اور ہوٹل کی پوری عمارت گھوم کر اسی چوڑی سڑک پر آ گیا جس کے دونوں سمت درخت جھول رہے تھے۔ سڑک شفاف تھی اور شاید صرف رانی کے محل میں جانے والوں کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ آگے جا کر وہ بند نظر آ رہی تھی۔ میں یہ فاصلہ طے کر رہا تھا، میں نے محل نما عمارت کے گیٹ سے ایک کار باہر نکلتے دیکھی۔ کھلی چھت والی کار تھی اور ڈرائیور کے علاوہ اگر میں 2 افراد بیٹھے نظر آ رہے۔ انہوں نے مجھ پر توجہ نہیں دی، لیکن میں نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ چونک کے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ان میں ایک چینی باشندہ، زرد رو، چپٹی ناک اور چھوٹی آنکھوں والا چینی باشندہ اور رانی کا محل غور کرنے کی بات تھی۔ یہی غور کرتے ہوئے میں بڑے گیٹ پر پہنچ گیا جہاں 2 دربان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر میں نے ان سے کہا، کہو کیا بات ہے؟ رانی ہربن کور سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تمہیں نہیں بتا سکتا؟ رانی جی کسی سے نہیں ملتی۔ کوئی ضروری کام ہو تو بتاؤ، ان کے خاص بندے سے اجازت لے کر تمہیں ان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر اجازت نہ ملی تو دیکھو میں فضول بکواس نہیں سنتا، مجھے خاموشی سے ہربن کور کے پاس پہنچا دو۔ بہت ضروری کام ہے ان سے۔ دیکھنے سے تو تم دیہاتی نہیں لگتے، لیکن باتیں بے وقوفوں جیسی کر رہے ہو۔ رانی صاحبہ کا مرتبہ جانتے ہو تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے اور مجھے ہربن کور کے پاس پہنچا دے، اور اب مزید کوئی بات نہ کی جائے۔ تمہارا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے، ایک پہرے دار تلخ لہجے میں بولا، اور میں نے لپک کر ان دونوں کی گردنیں دبوچ دی۔ پھر پوری قوت سے ان دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ خون کی سرخ چادر ان کے چہروں پر پھیل گئی اور وہ شرابیوں کی طرح لڑکھڑانے لگے۔ میں اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔ اتفاق سے کرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ ایک چوڑی روشن اصل عمارت تک چلی گئی تھی جس کے دونوں طرف شاداب گھاس کے لان تھے۔ میں اس روش کو عبور کر کے عمارت کے شیشے لگے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جو مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ پھر دانت پیستا ہوا بولا، او سامنے سے ہٹو، رانی صاحبہ آ رہی ہیں، جلدی ہٹو، باہر نکل جاؤ۔ اس نے گھبرا کر ایک طرف دیکھا۔ اس حال نما جگہ کے دونوں سمت دائرے کی شکل کے زینے تھے جن پر قالین بچھے ہوئے تھے، اور انہی میں سے ایک زینے سے مجھے رانی ہربن کور اترتی نظر آئی۔ اس کے پیچھے 2 افراد فاصلہ دے کر اتر رہے تھے۔ میں نے ہربن کور کو پہچان لیا۔ وہی شان و شوکت تھی، بس آنکھوں پر اینک چڑھ گئی تھی اور بال چاندی کی طرح سفید ہو گئے تھے، لیکن چہرے پر وہی حسن، وہی بانگ پن۔ باہر نکل جاؤ بے وقوف آدمی، کیوں موت آ رہی ہے تمہاری؟ نیچے میرے نزدیک موجود شخص نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دروازے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تو میرا دائیں ہاتھ چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ اس کے گال پر پڑا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس دوران رانی بہت سی سیڑھیاں نیچے اتر چکی تھی۔ اس آواز پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پیچھے موجودہ دونوں آدمی گھبراہٹ میں نیچے اترنے کی بجائے کئی سیڑھیاں واپس اوپر چڑھ گئے، پھر سنبھل کر جلدی سے نیچے آئے اور رانی کے آگے ہوتے ہوئے جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ پھر انہوں نے قالین پر پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا جس کے بدن پر جنبش نہیں تھی، شاید بے ہوش ہو گیا تھا یا اس صورتحال سے گھبرا کر مکر کر کے لیٹا رہ گیا تھا۔ پھر وہ میری جانب بڑھے اور ان میں سے ایک نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے رانی ہربن کور کی جانب اشارہ کر کے بول اٹھا، میں رانی ہربن کور سے ملنا چاہتا ہوں اور راستے میں کوئی رکاوٹ پسند نہیں کرتا۔ رانی مجھے تم سے ملنا ہے، اس بار میں نے اونچی آواز میں کہا۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں کچھ بولتے رانی ہربن کور نے وہیں سے کہا، کون ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں اور دیپک پرکاش۔ تم لوگ کوئی کچھ نہ بولے۔ ہربن کور دلیری کے ساتھ باقی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس میں بھی اس نے جلد بازی نہیں کی تھی۔ وہ یقینی طور پر ایک پروقار و بہادر عورت تھی، لیکن یہاں راستے میں آنے والی رکاوٹوں نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ دونوں آدمی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ رانی ہربن کور نے بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ کھڑے کھڑے گفتگو نہیں ہو سکتی، میں تم سے اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ اس طرف، اس نے بدستور دلیری سے کہا۔ حال میں ایک جانب سفید رنگ کے انتہائی خوبصورت صوفے پڑے ہوئے تھے۔ رانی نے ادھر ہی مجھے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے کہا، دیپک اسے دیکھو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں اس سے بات کروں گی۔ وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، آدمی کو اٹھانے لگے۔ میں رانی کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا ہوا صوفے تک پہنچ گیا۔ رانی صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اس نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، تم اچھے خاصے انسان ہو، لیکن تم نے میرے آدمی کو بلا وجہ مارا، کیا صرف اس بات پر کہ وہ تمہیں مجھ تک آنے سے روک رہا تھا؟ اسی بات پر تمہارے دروازے کے 2 پہرے دار بھی بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے۔ رانی کا منہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھلا، پھر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم دیوانے معلوم ہوتے ہو، جانتے ہو یہاں آنے کے بعد ان حرکتوں کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ خیر چھوڑو، مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی شکایت ہے؟ مجھ سے دشمن ہو میرے؟ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ اصل میں
ان لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ اجنبی لوگوں کو مجھ تک آنے سے روکتے ہیں، اور بیچارے نوکر ہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر تم نے کیا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا رانی ہربن کور، لیکن میں نے پہچان لیا ہے۔ تمہیں بہت سے سال پیچھے لوٹنا ہوگا، اتنا پیچھے جب پنڈت رائے جرمنی سے ایک لڑکے کو پنڈت ہیوبرٹ کے پاس لایا تھا اور تم لوگوں نے اس معصوم بچے کو اپنے لیے کھلونا بنا لیا تھا۔ اچانک رانی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے چہرے پر اچنبھے کے آثار نمودار ہوئے، پھر پسندیدگی کے، پھر جوش کے، آخر میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کملیشو، اس نے مسرور لہجے میں کہا، اور غور کرو، اس کا نام کملیشو نہیں ماہر تہابی تھا۔ اس کی آدھی زندگی اسے چھین لی گئی تھی۔ اب بھی یاد نہیں آیا تو میرے سینے کے اس نشان کو دیکھو جس کے ذریعے میری آدھی زندگی مجھ سے دور کر دی گئی۔ ہاں مجھے سب یاد آ گیا ہے، میں نے تمہارا نام کملیشو ہی رکھا تھا، مگر ہے رام، تم تو بڑے ہی سندر جوان نکلے، مگر تم جیتے کیسے بچ گئے؟ تمہارے جہاز کا تو حادثہ ہو گیا تھا، وائلا بھی تمہارے ساتھ تھی، ہے بھگوان، تو کیا وانگ چو نے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی، مگر میرے کانوں میں وانگ چو کا نام رجسٹر ہو گیا، تاہم میں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، اٹھو، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تم تو میرے معزز مہمان ہو، آؤ ادھر چلیں، یہی جگہ بہتر ہے، مجھے پہلے میری باتوں کا جواب دو۔ میں نے کہا، ارے آؤ، ہر برے خیال کو من سے نکال دو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی، اٹھو، آؤ، جنہوں نے تمہیں میرے پاس آنے سے روکا ہے انہیں معاف کر دو، آؤ نا۔ اس سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رانی ہربن کور مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہو گئی، یہ کمرہ اس کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے مجھے ایک خوشنما کوچ میں بیٹھنے کی پیشکش کی اور میرے بیٹھنے کے بعد خود بھی میرے عین سامنے بیٹھ کے اس کی پراشتیاق نگاہیں میرا بھرپور جائزہ لے رہی تھی اور ہونٹ متبسم تھے۔ مجھے یہ خاموشی ناپسند ہے، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ بس ایک منٹ دے دو مجھے، تمہیں دیکھ رہی ہوں، ماحوسال کے اوراق پلٹ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ سمے تم سے کیسے گزارا ہوگا، یہ رنگ و روپ، یہ سندرتا، تم کیسے کھنڈی ہو گئی۔ ہائے رام، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بدلتا سمے کیسے کسی کو کیا بنا دیتا ہے، کتنی گھائل ہوئی ہوں گی، کتنوں نے ہتیا کی ہوگی، کہاں یہ کومپل پیڑ بنی ہوگی۔ تم شاعری کر رہی ہو ہربن کور، میں نے خوش لہجے میں کہا، اور وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، پھر سنبھل کر بولی، پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، سچ بولو گی؟ میں نے کہا، اور وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں، آج سچ ہی بولوں گی، چاہے وہ سچ مجھے سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا دے۔ بڑے سمے بیت گئے، کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے اس لہجے میں نہیں کہا کہ سچ بولو گی۔ برسوں بیت گئے، جھکی آنکھیں جھکے سر دیکھتے ہوئے۔ حیا کہاں ہے؟ حیا، وہ تمہارا چھوٹا، ہاں، تمہاری سوگند مجھے نہیں معلوم، وہ اس لمحے سے غائب ہو گیا جب پنڈت رائے نے اسے ٹرانس میں لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس ننھے سے دماغ میں بھرے کرنٹ کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ رک گئی۔ بولتی رہو، اس کے دماغ کے بالو جل گئے، وہ پاگل ہو گیا اور کہیں مر کھپ گیا، رانی نے جواب دیا۔